अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। बेगम बिल्किस का राजदाना अंदाज़ मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब वो सरगोशी में बात करती थी तो देर तक मेरे लहू में खुशगवार हलचल मची रहती थी। बेगम बिल्किस को जैसे खुद अपनी समझ भी नहीं आ रही थी। अपनी गुफ्तगू के एक फ़िक्रे में उन्होंने राब्ता बिल्कुल मुनक़ता करने की बात की थी, लेकिन अगले ही फ़िक्रे में उन्होंने मुझे उम्मीद भी दिला दी थी कि कम से कम गुफ्तगू की हद तक राब्ता बरकरार रह सकता है। ये मेरे लिए खुशाइन था। ज़मीन के टुकड़े के लिए ज़बरदस्त किस्म की मुकदमेबाजी शुरू हो चुकी थी। कारखाने का पानी बदस्तूर मछली फार्म की तरफ आता था। दरवाज़ा भी मछली फार्म की तरफ बदस्तूर खुला हुआ था। ताहम मोखलों ने इससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की थी। हालांकि इससे पहले यह भी सुना जा रहा था कि वो इस दरवाज़े से आमदोरफ्त शुरू करेंगे। अब दरवाज़े पर अंदर की तरफ ताला पड़ा रहता था। दर हकीकत अब मोखलों में पहले जैसी तेज़ी और तनफन बाकी नहीं रही थी। वो कदम सोच समझ कर उठा रहे थे। ये बात उनकी समझ में भी अच्छी तरह आ रही थी कि राजवाल वाले पूरी तरह जाग रहे हैं और अगर वो ईंट फेंकेंगे तो दूसरी तरफ से भी ईंट आएगी और हो सकता है कि पत्थर भी आ जाए। डर था कि बड़े मोखल के आने के बाद कोई बड़ा हंगामा होगा, लेकिन अभी तक खैरियत ही गुजरी थी। पिछले झगड़े में मेरी चलाई हुई गोली मोखल पाशा के बाजू में लगी थी, ताहम उसे मामूली ज़ख्म आया था। एक दिन रौनक अली मेरे पास मेरे कमरे में आया। मैं तो अब हवेली में जाता नहीं था। ये रात के 8-9 बजे का वक्त था। रौनक अली का पेट खूब कसा हुआ था। लगता था कि कहीं से 2-4 चरगे और उसी मुनासबत से रोगनी नान वगैरह पेट में ठूंस कर आया है। कहाँ से आ रहे हो रौनक भाई? मैंने पूछा। डस के गया हुआ था, बस थोड़ा सा जश्न मनाया है इस खुशी के मौका पर। खुशी का मौका? किसकी खुशी? तुम्हारी खुशी भाई। चंगी बात है रौनक भाई, मेरी खुशी और जश्न आप खुद ही मना आए। और ये कैसी खुशी है कि मुझे खुद भी नहीं पता। तुम्हारे पहले सवाल का जवाब ये है कि मैं जिस तरह का जश्न मनाता हूँ तुम्हें पता ही है। बस ज़रा गाना शाना सुनता हूँ, तुम इन चीज़ों से परहेज़ शरेज़ करते हो। दूसरा जवाब ये है कि ये खुशी तुम्हारी तरक्की की खुशी है। शायद वाली जी ने तुम्हें अभी तक बताया नहीं। चलो मैं ही बता देता हूँ। अस्करी का तो तुम्हें पता ही है, लड़ाई में फट शट लगने के बाद वो बीमार शिमार रहता है। उसने खुद कहा है कि अब उससे भागदौड़ नहीं होती। अस्करी की खाली जगह पूर करने के लिए 2 नाम थे, एक तुम्हारा, दूसरा नसरुल्ला का। कुर्रा तुम्हारे नाम का निकला है। अब तुम जागीर के सालारे मुहाफिज हो। ये सुनते ही एकदम मुझे मुसर्रत का एहसास हुआ, लेकिन इसके साथ ही भारी जिम्मेदारी का ख्याल भी आया। रौनक अली दराज में से लड्डुओं का डब्बा निकाल लाया और खोल कर मेरे सामने रख दिया। मैंने लड्डू की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने मेरे हाथ पर चपत मारा। नहीं, ये तुम्हारी तरफ से हैं, पहले इनकी रकम शकम अदा करो। मेरी यही मेहरबानी है कि मैं लेता आया हूँ। मैंने उसे 200 रुपये दिए। वो बोला, मैं बस 1-2 ही खाऊंगा, आजकल ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और वो क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी। कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ेगा ही। आप पानी के अलावा हर शय में मक्खन डालकर इस्तेमाल करते हैं। ओए मक्खन से कुछ नहीं होता, मक्खन तो ठंडा होता है पर कभी कभी ठंडा भी कर देता है। क्या मतलब? रौनक अली ने पूरा लड्डू मुंह में ठूसते हुए कहा। मैंने सुनी अनसुनी कर दी। रौनक अली ने 2-3 लड्डू खाने का कहा था, मगर उसके बरअक्स बस 2-3 लड्डू ही बचे थे। फिर वो कहने लगा, देखो ये जो 200 रुपया मैंने तुमसे लिया है, अगर जेब में रखूँगा तो बड़ी ज़्यादती होगी। चलो इसकी भी जलेबियाँ मंगवा लो। लेकिन जलेबियाँ इस वक्त मिलेंगी नहीं। चलो रेवड़ियाँ ही मंगवा लो। वैसे भी मुझे लगता है कि रेवड़ियों से मेरा ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। हाँ, रेवड़ियाँ भी ठंडी होती हैं, ख़ास तौर से उन पर जो तिल लगे होते हैं वो तो ठंडे ठार होते हैं। यार तुम मजाक करने लगते हो। चलो जो जी चाहे मंगवा लो, लेकिन कुछ मंगवाओ ज़रूर। मुझे खुशी और गम के मौका पर भूख भी ज़्यादा लगती है। सियाने शायद ठीक ही कहते हैं, हमारी ज़िंदगी बस 2 ही हालतों का नाम है, खुशी और गम। अच्छा ये पढ़े लिखों वाली चक्करदार बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि कहीं उस खबीस पाशा से आमना सामना तो नहीं हुआ? आमना सामना क्या होना था,
والی جی کے کہنے کے مطابق میں پنڈ کی حد سے باہر ہی نہیں گیا ہوں، بس اس کی طرف سے ہوشیار رہنے کی لوڑ ہے، وہ تھپڑ والی بات بھولے گا نہیں، بدلہ لینے کے لیے موقع کی تاک شاک میں ہوگا۔ جب سامنے آئے گا تو دیکھ لیں گے جی، ہماری ہی طرح 2 ہاتھوں پاؤں اور ایک سر والا بندہ ہے نا، پر اس کی خصلت بڑی پیڑی ہے۔ وہ پڑی واس لڑکے والی بات کا پتہ ہے تجھے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ رونق علی بولا، یہ 2.5-3 سال پہلے کی بات ہے، پڑی واسوں کا ایک منڈا موکھلوں کے کھیتوں سے آلو نکالتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ اس حرامی نے اس جرم کی سزا منڈی کو یہ دی کہ اسے بھوکے شیر کے آگے ڈال دیا۔ شیر کے آگے؟ شیر کہاں سے آ گیا؟ اس حرامی نے ایک دھاری دار شیر رکھا ہوا ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے پر ہے تو شیر۔ اس کو سنگلیاں ڈال کر دیہات میں گھماتا ہے اور لوگوں پر دہشت ڈالتا ہے۔ سنا ہے اس نے جانور رکھنے کا لائسنس بھی لیا ہوا ہے۔ یہ واقعی حیران کن اطلاع تھی۔ میں نے کہا، آپ لڑکے کی بات بتا رہے تھے؟ ہاں، دراصل تھوڑا بہت قصور پڑی واسوں کا بھی تھا۔ وہ رات کے وقت موکھلوں کی پیلیوں سے آلو شالو اکھاڑ کر لے جاتے تھے۔ موکھلوں نے انہیں 2-4 مرتبہ منع شنا بھی کیا تھا۔ پھر ایک رات وہ لڑکا پکڑا گیا۔ موکھل پاشا نے اس روتے کرلاتے منڈے کو شیر کے آگے ڈال دیا۔ حویلی کے احاطے میں وہ منڈا شیر کے آگے آگے بھاگتا رہا اور دہائی دیتا رہا۔ شیر نے اسے پکڑا، اس کے دونوں ہاتھوں کو چبا لیا اور اس کی گردن بھی پیچھے سے اکھیڑ دی۔ ڈر کے مارے منڈے کا کوئی وارث اس کے پیچھے نہیں آیا۔ موکھل اپنی حویلی میں ہی 1-2 دن اس کی مرہم پٹی کرتے رہے۔ وہ منڈا مر گیا۔ پولیس تک بات نہیں گئی؟ گئی ہوگی، پر وہ کہتے ہیں نا، جس کی لاٹھی شاٹھی اس کی بھینس شینس۔ پاشا نے مشہور کیا کہ منڈا چوری کی نیت سے ہتھیار لے کر حویلی کے اندر گھسا تھا اور اسے شیر نے نہیں، رکھوالی کے کتوں نے پھاڑ کھایا ہے۔ پڑی واس تو ایسے ڈرے کہ اپنے ڈیرے اٹھا کر کہیں غائب شائب ہو گئے، پر بعد میں ساتھ والے پنڈ شریف والا کے ایک ماسٹر اشرف نے منڈے کے ماں پیو کو ڈھونڈا اور کہا کہ وہ موکھل پاشا کے خلاف قتل کی رپورٹ درج کروائیں۔ رپورٹ بھی ہوئی، پر تمہیں کہا ہے نا، ہمارے جیسے دور دراز علاقوں میں کمزور کا کچھ نہیں بنتا اور نہ ہی اس کی کوئی سنتا ہے، الٹا کمزور کی مدد کرنے والا بھی پھنستا ہے۔ کیا ماسٹر اشرف ہی پھنس گیا؟ بالکل پھنس گیا بھائی، اور لوگوں کو پکا یقین ہے کہ ماسٹر اور اس کے گھر والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے پیچھے پاشا کا ہاتھ ہی تھا۔ اس کے بعد رونق علی نے مجھے اس موقع کا سب سے لرزہ خیز حصہ سنایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ ماسٹر اشرف نے مقتول کے وارثوں کو مقدمہ کرنے پر اکسایا تھا اور سینہ تان کر گواہی وغیرہ بھی دی تھی، اس لیے موکھوں کو رنج تھا۔ بعد میں مقدمہ تو خارج ہو گیا، پر موکھلوں کے دل میں رنج رہا، خاص طور سے موکھل پاشا کے دل میں۔ ماسٹر اشرف کی تنخواہ معمولی تھی۔ گزر بسر کے لیے ماسٹر اشرف کا چھوٹا بھائی گھر میں ہی دیسی طرز کی ماچسیں بناتا تھا۔ اشرف کی بیوی اور 2 بچے اس کام میں شریک ہوتے تھے۔ کوئی 1 سال پہلے ان کے گھر رکھی ہوئی گندھک یا پٹاس میں زوردار دھماکہ ہوا اور سارا گھر دھڑا دھڑ جلنے لگا۔ ماسٹر اشرف کے گھر میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ ماسٹر اشرف کے علاوہ اس کی بیوی، 2 بچے اور چھوٹا بھائی جل کر خاکستر ہو گئے۔ بظاہر یہ ایک حادثہ تھا، لیکن علاقے کے واقف حال لوگ جانتے تھے کہ یہ حادثہ کیوں ہوا اور کس نے کیا۔ عام لوگوں کو بھی یقین تھا اور ہے کہ اس کے پیچھے موکھل پاشا کا ہاتھ ہے۔ موکھل پاشا کے بارے میں تفصیل جاننے کے بعد میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس سنسنی میں ڈر کی آمیزش نہیں تھی، بلکہ ایک طرح کی ترنگ تھی، اور اس ترنگ سے یہ خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ میں اس خطرناک بندے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھوں۔ پھر مجھے اس معصوم سمینہ کا خیال آیا اور مجھے تعجب ہونے لگا کہ اگر پاشا واقعی اتنا خطرناک اور غلط کار ہے تو پھر سمینہ نے اس سے یارانہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ کہیں رونق علی کے قیافے کے مطابق وہ واقعی کسی چکر میں تو نہیں پھنسی ہوئی؟ اگر ایسا تھا تو پھر اسے مدد کی ضرورت تھی، لیکن مدد تو تب ہوتی ہے جب حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ چاچے عسکری کی جگہ لینے کے بعد میری مصروفیت بڑھ گئی تھی۔ نصر اللہ میرے معاون کا کردار ادا کر رہا تھا۔ میں نے نصر اللہ کو پوری عزت اور محبت دی تھی۔ اسے مجھ سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ ہم سائنسوں کی مدد سے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، اسلحے کو دیکھتے بھالتے، بندوں کو چوکس رکھتے۔
شکاری جانوروں یعنی کتوں اور بازوں وغیرہ کے نگران بھی مجھ سے رابطے میں رہتے اور اپنی رپورٹیں دیتے رہتے۔ ان ساری مصروفیات میں بھی بیگم بلقیس کا خیال چند لمحوں کے لیے بھی ذہن سے نہیں نکلتا تھا۔ اتفاقاً 14-15 تاریخ کو والی جی راجوال سے باہر نہیں گئے۔ مجھے مزید 2 ہفتے انتظار کرنا پڑا۔ اس دوران میں نے ایک بہت اہم کام کیا۔ کچھ لائسنسی بندوقوں کی مرمت کروانے کے لیے میں گجرانوالہ گیا تو لاہور کا چکر بھی لگا آیا۔ لاہور کی شاہ عالم مارکیٹ سے میں نے 18 واٹ کا ایک اور انٹرکام خریدا اور اس کا تار اور کنیکٹر وغیرہ لیا۔ راجوال واپس پہنچنے کے 2 دن بعد مجھے ایک سنہری موقع مل گیا۔ میں نے چاچے عسکری کے کمرے میں چھت کے پاس سے انٹرکام کا تار ڈھونڈا اور اس تار کو نئے تار سے منسلک کر دیا۔ نئے تار کو چھت کی سرکیوں کے اندر سے گزار کر میں اپنے کمرے تک لے آیا۔ یہ سارا کام میں نے اس طریقے سے کیا کہ آسانی سے کسی کی نگاہ میں نہ آ سکے۔ سچ کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ اب دوسرا انٹرکام میرے کمرے کے اندر چوبی الماری کے ایک دراز میں مقفل تھا اور میں بے چینی سے کسی اچھے وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ اچھا وقت 2 ہفتے بعد آیا۔ والی جی اور چودھری عزیز دونوں کو تاریخ پر جانا پڑا۔ رات کو میں نے بیگم بلقیس سے رابطہ کیا۔ ہمارے درمیان دیر تک باتیں ہوئیں، لیکن اب میں محسوس کر رہا تھا وہ گفتگو میں کافی محتاط ہیں۔ میں اب انہیں بیگم بلقیس کے بجائے صرف بلقیس کہنے لگا تھا۔ میں نے کہا، بلقیس آپ کو کیسا لگتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید ہم آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں۔ کہیں یہ واپسی کا سفر تو نہیں ہو گیا؟ وہ پہلی بار ذرا سا ہنسی اور دل نواز لہجے میں ایک جملہ کہا، اب واپسی شاید ممکن نہیں ہے خاور۔ میرے دل کے بجھتے ہوئے دیے میں جیسے پھر سے تیل پڑ گیا۔ میں نے جذبات سے بوجھل لہجے میں کہا، میں آپ کی آواز کو ترس رہا ہوں۔ بول تو رہی ہوں 2 گھنٹے سے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر کانوں کو کچھ اور عادت بھی پڑ سکتی ہے۔ وہ پھیکے انداز میں ہنسی، نہیں اب بس، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ کہیں واپسی تو نہیں شروع ہو گئی۔ وہ کچھ دیر تذبذب میں رہیں، پھر میرے اصرار پر انہوں نے ہیر وارث شاہ کا ایک ایسا بند سنایا جس میں ناقابل مزاحمت محبت کے ساتھ ساتھ مجبوریوں اور ناموافق حالات کا تذکرہ بھی تھا۔ اس کے علاوہ اس ناطاقتی نارسائی اور خوف کا بیان تھا جو ہمیشہ عورت ذات کے ساتھ منسلک رہے ہیں۔ آخر میں پھر امید کی ایک کرن سی تھی۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ان کے گانے سے بھی زیادہ مجھے ان کی سوالیہ بس کا مزہ آتا تھا جو گانے کے آخر میں کہتی تھی۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے بڑے دلربا انداز میں کہا بس، اور میں پوری جان سے تڑپ گیا۔ میں نے کہا، کاش آپ سامنے ہوتی۔ وہ میری بات سمجھتے ہوئے شرمیلے انداز میں بولی، تو اب کچھ نہیں، بس اب سنبھل جانا چاہیے۔ وہ سنبھلنے کی بات تو کرتی تھیں مگر ایسے انداز میں کہ مزید بکھرنے کو دل چاہنے لگتا تھا۔ والد صاحب 2 دن مزید نہیں آئے اور ہمارے درمیان باتیں ہوتی رہیں۔ چاچے عسکری والا کمرہ اب مستقل طور پر منشی منظور کو دے دیا گیا تھا۔ منشی منظور ہی حویلی سے پیغام رسانی کا ذمہ دار ٹھہرا تھا۔ وہ جلدی سو جاتا تھا، پھر بھی میں محتاط رہتا تھا کہ کسی وقت وہ اپنی طرف سے ریسیور نہ اٹھا لے۔ یہ عجیب سا بہاؤ تھا جس میں ہم دونوں نے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے پھر بہنا شروع کر دیا تھا۔ میرے گھر کی مالی حالت اب کافی بہتر تھی۔ والدہ اور عارفہ مجھ سے بہت خوش تھی۔ والدہ نے اصرار کر کے مجھ سے ایک نیلی بار کی ایک بھینس منگوا لی۔ اس کے سینگ مڑے ہوئے تھے اور پنڈا خوب چمکدار تھا۔ صبح اور شام کا دودھ ملا کر کوئی 15 کلو ہو جاتا تھا۔ والدہ یعنی بیبے دودھ کو خدا کا نور کہتی تھی۔ اس نور کو سنبھالنے، جمانے، ابالنے اور اس میں سے مکھن نکالنے میں انہیں بڑا مزہ آتا تھا۔ وہ سارا دن بس اسی کام میں لگی رہتی تھی۔ میں جب گاؤں جاتا تو وہ جہاں بھی ہوتی میں انہیں پکڑ کر چارپائی پر لٹاتا اور ان کے پاؤں دبانا شروع کر دیتا۔ ان کے پاؤں دبانے میں جو راحت ملتی تھی اس کا بیان لفظوں میں ممکن نہیں۔ عارفہ ہر وقت میری شادی کی بات کرتی رہتی۔ میں کہتا، تو بڑی خراب ہے، شادی بیاہ کی باتیں اس لیے چھیڑتی ہے کہ پھر تیری شادی کی بھی باتیں ہو سکیں۔ نہیں جی، مجھے کوئی شوق نہیں ہے بیاہ کرانے کا۔ میں کہتا، شوق تو مجھے بھی نہیں ہے، مگر دیکھو اب بڑھ گیا ہے۔
جاگیردار صاحب کی ایک نہیں 3 بیٹیاں ہیں اور تینوں ایک سے بڑھ کر ایک سونی۔ تینوں میں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کون مجھ پر حاوی ہوتی ہے۔ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ کسی وقت تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایک نہیں 2 بلکہ شاید 3 شادیاں کرنی پڑیں گی۔ دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔